बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैरियत होंगे। ज़ात वाजिब आपको अमराज़ व आफ़ात से महफूज रखे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, कोरोना वायरस की हंगामी सूरत हाल की वजह से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से और आपके कॉलेज की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है। मजबूरन तमाम तलबा को इसी तरीक़ा तदरीस से फ़ायदा उठाना होगा। असातिज़ा ने भी पहले ये तरीक़ा कम अख्तियार किया, जबकि तलबा बिल्कुल ही नाबल्द थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इस तरीके से वाक़फ़ियत होती जाएगी। ये तरीक़ा निस्बतन आसान है। यहाँ किसी भी वक्त आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि आम हालात में जून, जुलाई और 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात हुआ करती थीं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तालीमी इदारों का निज़ाम बदल चुका है। लिहाजा हमें भी इस बदलती दुनिया से एडजस्ट करना है। यही वजह है कि कॉलेज के असातिज़ा भरपूर मेहनत के साथ अपने अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स बनाकर कॉलेज के 2 चैनल्स पर अपलोड कर रहे हैं। तमाम तलबा को हिदायत की जाती है कि अपने अपने सब्जेक्ट के मुतल्लिका असातिज़ा कराम के लेक्चर्स को बार बार देखें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोज़ाना हाज़िरी भी लगाई जाती है, इसलिए आप वहाँ पर आकर अपना कोई कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि मालूम हो कि आप रोज़ाना अपने ग्रुप की हाज़िरी यकीनी बना रहे हैं। उर्दू अदब सेकंड ईयर। मौलाना ज़फ़र अली खान सफ़ा 95 पढ़ चुके हैं हम, लेकिन मैं दोबारा से इसकी मुख्तसर तशरीह कर रहा हूँ ताकि सब लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसको किस तरह वहाँ। मौलाना ज़फ़र अली खान उर्दू के मारूफ शायर हैं। इनकी उर्दू अदब में मुतनव्वा हैसियतें हैं। इन्होंने इस हम्द के मतला में फरमाया है, अब यहाँ से कनेक्ट करना है हमने शेर को तशरीह के साथ। हर महकश के आगे उसका दौरे जाम पहुँचता है और किसी को भी उसका लुत्फ़ आम तिश्ना नहीं रखता। ये हो गई नसर। इसको हमने पहले जुमले की सूरत में लाए। ये मिसरे में आगे पीछे होते हैं लफ्ज़। जब ये जुमला बन गया हमारा, तो अब हमारे लिए इस जुमले को देखकर तशरीह करनी है हमने। वालेकुम सलाम। पहला मिसरा में मौलाना ज़फ़र अली खान फरमाते हैं कि हर वो शख्स जो अल्लाह ताला की तलब के रास्ते में निकलता है, कहाँ से निकला ये मानी महकश, इस्तारे इस्तेमाल किए उसने, कोई शराब नहीं पी जा रही। ये मार्फत की बात हो रही है। किसको अल्लाह का शऊर है, कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है, कौन उसके रास्ते में निकलता है। तो जो निकलेगा हर महकश के आगे उसका दौरे जाम पहुँचेगा। वो उसको अपनी मार्फत की शराब ज़रूर पिलाता है। जो भी उसको जो ढूंढने ना निकले उसके लिए नहीं है। महकश से मुराद ही यही है कि जो तलब खुदाबंदी में निकला, जो तलब जिसको नहीं है उसको रसद भी नहीं है। सीधा सा असूल है। किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़ आम उसका लुत्फ़, उसकी मेहरबानी, उसका करम इतना आम है कि कोई भी उससे अपनी प्यास के लिए ये मार्फत की शराब का दौर या जाम मांगे तो वो हर किसी को पहुंचाता है, किसी को प्यासा नहीं रखता। दूसरे शेर में अब गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है, सच्चा एक नाम उसका। कि उसकी ज़ात को अगर हम गौर से देखें तो ऐसा कमाल और ऐसी कुदरत हमें किसी के पास नज़र नहीं आती।
تو اس کی ذات ہی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. نہ کسی کے پاس اتنا کنٹرول ہے، نہ قدرت ہے. اگر ہوتی تو ہم کہتے، جب ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات اکیلی ہے. اور جتنے دوئی کے نقش بنا رکھے ہیں، کوئی دوسرا خدا تخلیق کر رکھا ہے مختلف مذاہب نے. ہندوؤں نے بتوں کو خدا مان رکھا ہے، یہ سب جھوٹے نقش ہیں. اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ مان رکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں نہ کلیم کیا، نہ کسی انجیل میں ہے، نہ کبھی انہوں نے اپنے وہ جو حواری تھے ان کو کہا. یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال رہا ہے، بعد میں دین گڑبڑ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے پھر اسلام کی ضرورت پیش آئی. تو صرف ایک اللہ کا نام سچا ہے. سچا وہی ہوگا جو باقی رہے گا. جو باقی نہیں رہے گا وہ جھوٹا ہے. مطلب وہ جھوٹ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. فرعون جو ہے کہاں ہے؟ مر کیوں گیا؟ خدا تو نہیں مرتا، خدا کو ڈیتھ تو نہیں آتی. یہ بھی ایک علامت ہے خدا کی. تو یہ سب جھوٹے نقش ہیں. بت بھی آگے ٹوٹ جاتے ہیں، گرا ٹوٹ گیا پھر دوبارہ بنانے. او بھائی وہی خدا کہاں گیا؟ یہ تو تم نے اس کے ریپلیکا بنا دیا. تو خدا تو وہ تھا جو ہمیشہ رہتا. تو ہمیشہ رہنے والا صرف ایک ہی ہے جو کہ کائنات کا قادر مطلق ہے. ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیغام اس کا. اب بظاہر سادہ سے شعر ہے، لیکن ہم نے تشریح بڑھانی ہے، اس کو صفحے 1.5 صفحے پہ لے کے جانا ہے. تو ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے. اس کی تشریح ہم مختلف الفاظ میں کرتے جائیں گے کہ کائنات کی جس چیز پر، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اگر نظر ڈالی جائے تو اس کے اندر ایک بہت بڑی داستان چھپی ہوئی ہے. جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اپنی زبان حال سے خود بخود یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے. کم سے کم ذرے میں بھی نیوکلیس ہوتا ہے، پروٹان، الیکٹران، نیوٹران ہوتے ہیں. کس نے ڈالے؟ اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ خود بخود کچھ نہیں ہو رہا، یہ ہم نے دیکھا ہے. یہاں از خود کچھ نہیں ہوتا. تو ہر ذرہ فضا کا اس کی ذرہ اور داستان. ذرے میں 666 صفحات پوشیدہ ہیں. یہی اب ہم تشریح میں کیا کر رہے ہیں؟ ذرے کو داستان نہیں بنا رہے، ایسے ہی ہے. 2 لائنوں کو کھینچ کے کہاں لے جاتے ہیں ہم؟ 2-2.5 صفحوں پر. تو یہ اسی کے اندر وہ چھپی ہوتی ہے جو ہم نے نکالنی ہوتی ہے، باہر سے نہیں ڈال دینی کہیں. ہر ایک جھونکا ہوا کا اس کا پیغام دیتا ہے، وہی لطف کا. کہ ہوا چلنی خدا نہ خواستہ بند ہو جائے گرمیوں میں بھی، اور ہم بالکل مارے جائیں گے، بے حال ہو جائیں گے، نڈال ہو جائیں گے. تو یہ اس کی محبت کا پیغام دیتی ہے جو ہوا کا جھونکا آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ خالق کی مخلوق سے الفت کا اظہار ہے. یہ اسی طرح اس کو تشریح کو بڑھاتے جاؤ گے. سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے. خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا. میں مسلسل گناہ گار ہوں، مستقل سر سے پاؤں تک میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں. وہ سر سے پاؤں تک مغفرت ہے. میں جتنے بھی گناہ کروں اس کی رحمت وسیع ہے. اگر میں توبہ کروں گا، یہ نہیں کہ گناہ پہ ڈھیٹ ہو جاؤں گا اور وہ خود ہی بخش دے گا، ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ کو ندامت نہیں ہے تو بخشش بھی نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اپنے عجز کا اظہار کیا، اور وہ مغفرت کرنے والا ہے. میں مسلسل خطائیں کرتا جاتا ہوں، میری روش ہی یہی ہے، میرا راستہ ہی یہی ہے، اور مسلسل وہ خطائیں میری ڈھانپتا جاتا ہے. تو یہ اس کا کام ہے. اگر وہ ہر خطا آدمی کی ساتھ ہی جرم کے سزا آ جائے، بندے نہیں جی سکتے. 2 منٹ پہلے اس نے گفتگو کی ہے، تازہ سزا آ جائے، یہ کان پکڑ کے کھڑا ہو وہاں چھت پہ، کام نہیں چلے گا. 1 منٹ بعد ابھی وہ جیکٹ والا پکڑا جائے گا، اس کو کلا بازیاں آ رہی ہوں گی. یہاں سزا بھی اسی کے مطابق ہو جیسا اس کے جرم ہو، تو پھر دنیا نہیں چل سکتی. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں پکڑتا نہیں ہے. ہم ہر منٹ پہ پکڑے جا رہے ہیں. جو ہمارے حال ہیں، ہر منٹ بعد ہمیں کوئی فضائی لتر آ کے پڑھ رہے ہوں جو ہمارے کام ہیں. لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں فوری حساب مرنے کے بعد ہے. زندگی میں بھی ہے لیکن وہ غیر محسوس طریقے سے ہے. خدا کے 100 ہاتھ ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ 100 طریقے سے آپ سے بدلہ لے سکتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ایک سر درد آپ کو عذاب میں ڈال دے گا. آپ کہیں نہیں میں ٹھنڈے پانی سے، کل جو تم نے لعنت کاری کی تھی یہ اس کا رزلٹ ہے آج. اب وہ بندے کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس کا مجھے گناہ کی سزا مل رہی ہے. ساتھ کے ساتھ بھی ہو رہی ہے لیکن اوپنلی نہیں ہے. نظام جزا و سزا مرنے کے بعد رکھا گیا. میری افتاد کی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا. کہ آدمی خطاؤں کے آخری درجے پر بھی پہنچ رہا ہو اور بالکل گرنے والا مرنے والا بھی ہو تو بھی دامن تھام لے. آخری سانس تک مہلت ہے.
کہ آپ نے آخری سانس سے پہلے پہلے دنیا میں توبہ کر لی تو پھر، لیکن جب نزا کا عالم آ گیا، آپ کو فرشتہ نظر آ گیا، کہا جاتا ہے ملک الموت نظر آتا ہے مرنے والے کو، وہاں نہیں ہے، پھر آپ کو نہیں اب یقین میں لایا، وہ بند، اس سے پہلے پہلے ہے جب آپ ہوش و واس میں، سیلف ڈیسیژن ہے، وہ تو ڈر کا ڈیسیژن ہے نا، ملک الموت کو دیکھ کے میں کہوں گا یا اللہ توبہ، دیکھ کے توبہ، پہلے نہیں تھا تجھے پتہ ہی آنا ہے، تجھے ہزاروں مذہبی عالم نے بتایا، جمعے والے دن تجھے بتایا جاتا تھا، اردو کے پیریڈ میں، اسلامیات کے پیریڈ میں، کہاں سو رہا تھا تو، تجھے نہیں پتا تھا حساب کتاب ہونا ہے، آگے کروڑوں سال کی زندگی برباد کر دی تو نے، یہ چند 50-60 سال کی خاطر، تو یہ کوئی مطلب بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے اگر آدمی زندگی میں اپنی توبہ نہ کر جائے، تو گرتے گرتے بھی اگر آدمی دامن تھام لے تو اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ آدمی کو اپنے اس میں دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ وہی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا، یہ جان بوجھ کے شعر دیا جاتا ہے تاکہ آپ حمد کو نعت کر جائیں، محمد نے کلام اس کا، واضح لکھا ہوا ہے محمد اور اس کا، اور تو یہ مکس نہیں کرنا، یہ ابھی تشریح میں آیا تھا یہ اور مکس ہو گیا تھا سارا، اس کو غور سے دیکھو، پھر اس کا کی میں نے تمہیں نشانی بتائی تھی، حمد کی ردیف اس کا ہے، جو اس کا والا ہے وہ حمد کا ہے، نعت کا نہیں ہے، چاہے محمد کا نام بے شک صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا، لیکن ہم نے گڑبڑ نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی حجت زمین پہ رہنے والے یعنی انسانوں پر ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اب اس کے بعد بہانہ نہیں رہا میرے پاس، دلیل ختم ہو گئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا جی، مجھے بخش دیا جائے، جب اسلام کا پیغام آ گیا تو تجھے کیسے نہیں پتہ چلا، تو پیدا بھی مسلم گھر میں ہوا ہے، تو حجت تمام ہو چکی ہے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پیغام کا پتہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے والی نسلیں کہہ سکتی ہیں، ان کو چھوٹ شاید مل جائے اس بات کی کہ ان کے وقت تک چونکہ اسلام آیا ہی نہیں تو لہٰذا وہ نابلد تھے، اب ہم تو نہیں ہو سکتے، اب تو 1400 سال سے اوپر ہو گیا، تو اب یہ جتنی 1400 سال کی نسلیں ہیں ان پر حجت تمام ہے، اور زمین پر بسنے والے تمام لوگوں پر بھی، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، یہودیوں کو بھی پتہ ہے، جان بوجھ کر جھٹلاتے رہے ہیں ان کے جو عالم ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ ایک ہے، تو کتابیں 4 کیوں ہیں؟ ایک ہی خالق ہے نا، رائٹر ایک ہے، اس کو 4 کیوں لکھنی پڑی ہیں؟ صرف اسی پہ جیسے کہ وہ پچھلی میں بدل دیتے تھے، تعریفیں کر دیتے تھے، انجیل کچھ نازل ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آگے سے کچھ گڑھ لیا، عیسیٰ صلیب پہ لٹکایا گیا جی ابن اللہ ہیں جی، نعوذ باللہ، وہ تثلیث ہے، وہ خدا 3 خدا ہیں ان کے، اس میں روح الامین بھی خدا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، اصل خدا بھی خدا ہے، کہاں عیسیٰ ایک کا کہہ رہا ہے ساری زندگی، ایک خدا کی پرستش کرو، جو ڈسپلز کہا جاتا ہے ان کو، جو شاگرد تھے، جو حواری کہتے ہیں ہم، انہوں نے آگے سے ابن اللہ بنا دیا، تو یہ اسی لیے اس ایک رائٹر کو مختلف، اور آخری کتاب ایسی آئی اب اس میں زیر زبر پیش بھی نہیں بدل سکتا کوئی، حافظ جتنے ہوتے ہیں ایک وقت میں روئے زمین پر لاکھوں حافظ ہوتے ہیں، اور ہزاروں سے شروع ہوا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، تو وہ سینہ در سینہ ساری کتابیں، نعوذ باللہ کو چنگیز خان جیسا آ جائے، کوئی ایک کتاب بھی نسخہ باقی نہ رہے، تب بھی محفوظ، کتنا کمال ہے، نہ انجیل محفوظ، نہ زبور، نہ تورات، کوئی محفوظ نہیں، ان میں گڑبڑی گڑبڑ ہے۔ پادری بیٹھا، اس نے کہا یار یہ قابو نہیں آ رہی عوام، تھوڑا اور مال لائے، 2 پیرے بڑھا دو، اور خدا نے یوں کہا، ویسا ہی بنانا ہے نا، کوئی چیز لکھی ہوئی بنانی تو آسان ہے، ویسا ہی پیرا میں بنا کے ڈال دوں گا، وہ میرے گرد گھوم کے آئے گا، ڈائریکٹ نہیں آئے گا لیکن انڈائریکٹلی اس کا فائدہ چرچ کو ہوتا تھا۔ مندر دیکھ لو، سارا سونا وہیں پایا جاتا تھا، یہاں جو محمد بن قاسم آیا ہے وہ آگے ایک مکمل سونے کا بت تھا، اور اس کی آنکھوں میں لال جو ہوتے ہیں نا ریڈ کلر والے وہ چمکنے لگے ہوئے تھے، تو جب اس کو وہ پجاری لے کے گئے، ذرا اندھیرا تھا کمرے میں، تو اس نے یوں دیکھا، فوراً تلوار نکالی، اس نے سمجھا کوئی بندہ ہے، وہ اتنا ریئل لگ رہا تھا آنکھوں میں لوگ، اور انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا، اس نے کہا اچھا خدا کے پلے کیا ہے، اس نے کہا جی اس کو ذرا دھکا دو، انہوں نے اس کو دھکا دیا، سلائڈنگ اس کی وہ بنی ہوئی تھی، نیچے دنیا جہان کا سونا تھا، جتنا علاقے کا یعنی پورے بر صغیر کا سونا ہے وہ وہاں تھا۔ کیسے آ گیا؟ ان کی مذہبی بک کہہ رہی ہے پہنچاؤ، بک کس نے لکھی؟ پادری نے۔ خدا کو سونا چاہیے، وہ تو الٹا خبردار رہنے کا کہتا ہے سونے سے، کہ بچنا، اگر تمہیں میں دے بھی دوں تو سلیمان علیہ السلام کی مثال دینے میں رکھنا، پھر یہ فرعون نہ بن جانا، وہاں اکثریت فرعون بن جاتی ہے زیادہ سونا آنے سے، تو وہ اس سے بچا لیا اللہ نے۔ تو یہ
जो चर्च होते हैं, अब ये हुज्जत उन पे तमाम हो चुकी